Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the remaining portion of structure of feature writing. Last time we did an extensive talk on the intros or the lead of features. The extensive talk, if you definitely remember, was about the introduction or the first 2 or 3 paragraphs of features. We did talk about the importance of intros, and we highlighted it through the consideration that whenever we are making any such effort, we are actually giving a room to the reader that he should be actually taking interest in that particular feature. The same is true of the rest of the portion of any feature. For instance, if you as a writer give something really interesting to the reader to read, but you relegate the rest of the portion into a different case scenario, that is, you make it trite or redundant, or you do not carry out the rest of the work of feature writing in an interesting manner, where if somebody has read the lead or intro initially and he starts getting bored or believe that there is something wrong with the writer, then it is definitely not going to help the cause. No doubt, intro is considered to be one of the most important entities of any feature, but it does not mean at all that we can neglect the rest of the portion. For instance, if you make an impact through the lead, but you tend to do what? You tend to neglect or play recklessly with the rest of the portion, it does not mean that your feature is a well-rounded picture. It does not mean that it is going to carry the weight which you created in the intro till the end. So we have to balance it out. And balancing it out means that you weigh each and every word which you're putting in your feature. Secondly, you do what? You have to consider that your each line is going to create a huge impact. And that impact is actually what is going to influence the reader and going to project your image as a writer, which is from the first word to the last word, you were in the story. It means that when you're writing your first word and then you're moving on to the last portion, you're actually creating an impact through the expressions which you're using. So that is what the feature writer is going to work it out. So whenever you're writing a feature, it does not mean that you're going to do what? You're going to actually create a lopsided story. When you say lopsided, it means your intro was good, the belly or the main structure, main body of the story was bad, and then ultimately you did what? You did a good conclusion. This is absolutely wrong, and we should never be missing the point that your feature is actually going to create an overall impact. جب آپ ایک overall اچھی picture present کرتے ہیں, ایک اچھا write up develop کرتے ہیں, obviously you will not like to be known as a writer who writes good introductions. Obviously, you will like to be known as a writer who can write well.
and when he can write well, obviously he is going to create an impression that he is a good feature writer. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ایک اور چیز مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ سارے کی ساری انفارمیشن، اپنا سارے کا سارا جو زور ہے، جو سارے کی ساری آپ کی اٹینشن ہے، وہ آپ ایک پورشن پہ نہیں لگائیں گے. آبویسلی جو دوسرے پورشنز ہیں، جو دوسرے ایسپیکٹس ہیں، آپ ان کے اوپر بھی کنسنٹریٹ کریں گے، اور آپ کو وہ کرنا بھی چاہیے. اس کے طریقہ کار ہیں جو کہ موسٹلی جرنلسٹ جو ہیں وہ یوز بھی کرتے ہیں. اور جب آپ بیسک اپنا سپیڈ ورک کر چکے ہوتے ہیں، سپیڈ ورک سے مراد آبویسلی میری یہ ہے کہ آپ سپیڈ ورک میں کیا کیا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی، فیکٹس اینڈ فگرز کلیکٹ کر لیے، لوگوں سے بات کر لی، جتنا مٹیریل آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ نے اکٹھا کر لیا. جب آپ نے وہ مٹیریل اکٹھا کر لیا تو اس کے بعد آپ کی جو جاب ہے وہ لکھنے کی شروع ہوتی ہے. اس لکھنے کی جاب میں آپ ہرگز یہ نہیں کریں گے کہ آپ بہت اچھی جو چیزیں ہیں، بہت اچھی جو انفارمیشن ہے، وہ آپ کسی ایک پورشن میں ڈال دیں گے اور باقی آپ کا پورشن جو ہے وہ دوسری چیزوں کے لیے ہوگا. ایسی ہرگز صورتحال نہیں ہوتی. یو آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ؟ یو آر ایکچولی بیلنسنگ اٹ آؤٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو ایکولی سپریڈ کرنا. اب سپریڈ کرنا ہے آپ نے ایکولی اس انفارمیشن کو، اس ساری پکچر کو آپ نے ایکولی اپنے فیچر کے اوپر جو ہے وہ برابر حصہ دینا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو ساری کی ساری جو سٹوری ہے وہ اس کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا. یہی آپ کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. فار انسٹنس جو بیسک سپیڈ ورک کی میں نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی، اس میں کیا ہے کہ جس طرح آپ اپنا باہر کا، آفس سے باہر کا یا آفس کے اندر کا کام کر چکے ہوتے ہیں اور آپ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو پھر آپ کا اگلا کام شروع ہوتا ہے. یو میک این آؤٹ لائن. وہ آؤٹ لائن کیا ہوگی؟ اس آؤٹ لائن میں آپ اپنے انٹرو کے بارے میں سوچیں گے کہ آپ نے اس انٹرو میں کیا کرنا ہے. پھر آپ یہ سوچیں گے کہ جو انٹرو کے بعد امیجیٹلی پیراگراف ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ کون سی ایسی چیز دینی ہے کہ ریڈر اپنے آپ کو انٹرو سے جب لے کے آگے مین باڈی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو آپ نے کون سی ایسی انفارمیشن دینی ہے جس سے وہ مین باڈی بھی پڑھے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے ساتھ مزید جو ایلیمنٹس ایڈ کرتے ہیں اور جو اس کے ساتھ آپ مزید فیکٹس اور فگرز لاتے ہیں، وہ آپ نے اس مین باڈی میں لکھنے ہوتے ہیں. مین باڈی جب ختم ہوتی ہے تو آپ نے کنکلوژن دینا ہوتا ہے. انہی چیزوں کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. فار انسٹنس جب آپ انٹروڈکشن کر رہے تھے تو آپ نے اچھی آرگنائزیشن اس میں جو تھی وہ ساری کی ساری ڈیولپ کی. آپ نے فیکٹس اور فگرز جو ہیں آپ نے دیکھا، ٹائپس آپ کو بتائی جا چکی ہیں کہ آپ انہیں ایکسپلین کرنا ہے، فیکٹس اور فگرز لانے ہیں، انفارمیشن امپارٹ کرنی ہے، جو بھی ہے، جس ٹائپ کا بھی آپ نے فیچر لکھنا ہے یا پرسنالٹی بیسڈ کرنا ہے، جس طرح بھی کا بھی کرنا ہے، اس کے اندر آپ کون سی چیزیں پہلے لائیں گے. اسٹریٹ اوے جو ہے وہ آپ کا انٹرو مین باڈی پہ نہیں لے کے جاتا. آبویسلی آپ ایک انٹرو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ تھوڑی سی مین باڈی کی بھی تمہید باندھی جاتی ہے، ایک پرولوگ سا جو ہے وہ دیا جاتا ہے. کیا چیز ضروری ہے آپ کے لیے اس ٹائم پہ کرنا؟ آپ کے پاس جو آپ کے نوٹس ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے. ان نوٹس میں آپ کی ایسی انفارمیشن ہوگی کہ جس کو آپ لیول 1 2 3 یا 4 پہ لے جا سکتے ہیں. جب آپ لیولز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ انفارمیشن جو لیول 1 کی ہے آبویسلی وہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ جو بیس لائن ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ ہائپ جو اپنی مین باڈی کی ہے وہ کس طرح کریٹ کرتے ہیں.
لیکن وہ آپ کے فیکٹس اور فگرز کے علاوہ آپ کے اسٹائل آف رائٹنگ پہ بھی ڈپینڈ کرے گا کہ آپ ہائپ کس طرح کریٹ کرتے ہیں. پوائنٹس آپ نے پہلے لکھے ہوتے ہیں, پوائنٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مین باڈی پہ بھی کام کرتے ہیں. کیا ضروری ہے اس چیز میں؟ ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو فیچر ہے وہ بے ربط نہیں ہونا چاہیے. اے فیچر شوڈ موو اسموتھلی آن. دیر شوڈنٹ بی any lack of coordination between various paragraphs, among various paragraphs. If you do one thing, that you have broken your outline even into paragraphs, which is a possibility, frankly. You think that, okay, you're going to write 35 paragraphs for a story. Why can't you do it? And people do. Remember, those who are meticulously working, who are in habit of doing all these things meticulously and regularly, they divide their feature into various portions. Not only in their minds, rather they jot down those aspects. You must do it that your feature should be moving on very smoothly. Secondly, moving on smoothly, and then with the levels of information, you have to do what? You have to keep all the information and all the aspects closely connected, closely coordinated with the rest of the paragraphs. Leads do attract readers, but it does not mean that you, after playing with the lead in a better way, you neglect the main body. You can't do that. And obviously, you have to carry on the reader from the intro to the main body. We call it transition. No matter how strong or powerful your intro is, your lead is, there must be a solid transition. Obviously, you know that transition means a change from intro to the main body. You must be having a closely connected sentences to move from intro to the main body. It also attracts the reader to move on. If you're not going to attract the reader through the transition, obviously you will be losing your reader after the introduction, which is a flaw, bringing a bad name not only to the writer, but obviously ultimately to the organization as well. That is we call setting the hook on which your story is hanging. This transition is actually a hook between what? Between intro and the rest of the body of the feature. So consequently, your this transition or hook should be what? It should be strong enough to carry the reader from intro to the main body. Moreover, it also makes the reader to continue reading your rest of the feature. And this has to be done particularly in a very meticulous way. In body, what will you bring? Sound knowledge of the subject. That is where you're actually going to create an impression through the facts and figures, and which you will carry on to the end. They should be what? Your knowledge, which you have gathered over a period of time. And it is shown there. ایک سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ انٹرو شروع کرتے ہیں اس میں آپ اینگل بھی دے سکتے ہیں. اینگل سے مراد یہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے اس سٹوری کا کون سا ایسپیکٹ ہائی لائٹ ہونا چاہیے, یا آپ کس طرح اپنے ریڈر کا موڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں. That begins with what? That begins with intro. And that mood is carried on to the main body. In the main body, then the same kind of introduction to a writer with good writing skills is delivered to the reader, where you have to control the facts and figures through your writing skills. Writing skills جو ہیں, remember one thing, with the passage of time, through hard work, through learning آتے ہیں. آپ کی لینگویج کے اوپر کمانڈ ہے, آپ ڈیفینیٹلی ان رائٹنگ سکلز کے ساتھ پلے اپ بھی کر جاتے ہیں, اور ان پلے اپ میں آپ رائٹنگ سکلز کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن
ایک پراپر وے میں ٹرانسمٹ بھی کرتے ہیں. اب جب آپ مین باڈی لکھ رہے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز بھی آ گئے ہیں. سیکنڈلی اس میں جو ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہیں تو آپ باقی چیزوں کو نگلیکٹ کر دیں. مین باڈی میں آپ کی جو اپنی سبجیکٹیوٹی ہے، سبجیکٹیوٹی ٹو دا لمیٹڈ ایکسٹینٹ، وہ موجود ہوتی ہے. ایون دو یو آر ناٹ رائٹنگ، یو آر ناٹ سیئنگ کہ میرے یہ ایکسپیرئنسز ہیں، آپ کے ورڈز جو ہیں امپلسٹلی مینس ان این امپلائڈ وے کلیئرلی نہیں دوسری طرح ریڈر تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. آپ جس طرح بعض اوقات بات کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ ورڈز تو آپ کے یہی تھے لیکن آپ کا مطلب یہی تھا. ورڈز آپ کے ہوتے ہیں، مطلب آپ کسی اور طرح سمجھانا چاہتے ہیں. Here you share your experiences implicitly with the reader. Consequently, that reader, if agreeing, will continuously reading your feature, but if he disagrees, he will like to know what else you have actually written. So this is where you are also sharing your experiences in the main body. Here you have to be vigilant, considering the fact that you are not too subjective and you are not too objective. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز دیتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے اور اس طرح ہو رہا ہے، وداؤٹ برنگنگ دی انٹرسٹنگ ایسپیکٹ، تو شاید آپ کی جو میجر پورشن ہے وہ یہاں پہ لوز ہو جائے. وہ آپ نہیں کیجیے گا. سیکنڈلی، ایکسپیرئنسز جو ہیں آپ کے، ان کے ساتھ ایک چیز لازمی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ان کا آپس میں ربط ہونا چاہیے. دیز ایکسپیرئنسز مسٹ بی کیپٹ انٹیکٹ اینڈ ویل کنیکٹڈ. دے شوڈ بی سپورٹنگ ایچ ادر، ناٹ لائک دیٹ دوز آر ناٹ ویل کنیکٹڈ اینڈ دوز آر in any case contradictory in nature. So these experiences should be actually supporting your story, not contradicting your story. This is what it has to be kept in mind. جو اسٹینڈرڈ رائٹنگ ڈیوائسز ہیں وہ بھی مین باڈی کے لیے یوز کیے جانے چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں رائٹنگ ڈیوائسز کی تو ہمیں یہ صورتحال ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایک سیٹ پیٹرن بھی چل رہا ہوتا ہے، اور اس سیٹ پیٹرن میں آپ اپنے آپ کو کسی حد تک فلکچویٹ کرتے ہوئے آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اندر ڈراسٹک چینج کسی طور بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ڈراسٹک چینج ہوتی ہے، there is a possibility that somebody does not like it, and if that person does not like it, obviously then you can lose your one or two readers. So there should be a change in those set patterned write-ups or writing devices, but it does not mean that you cannot fluctuate or change a bit of that. بہت سارے سیٹ ڈیوائسز ہیں جس میں ہم یہ بھی بول دیتے ہیں، یہ لکھ دیتے ہیں کہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے لکھا یا تھوڑی دیر پہلے اوپر بات کی، یا جس طرح پچھلے پیراگراف میں یہ بات کی گئی تھی. آپ ان چیزوں کو اوائڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے بہت سارے لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ جو پیجز ہیں نیوز پیپر کے، وہ پیجز نیوز پیپر کے بہت کاسٹلی ہیں. کاسٹلی سے مراد یہ ہے کہ خبریں اتنی زیادہ ہیں، اتنا زیادہ بوجھ ہے ایک نیوز پیپر کے اوپر ٹو کیری آل دا نیوز آئٹمس، ویئر ایز آن دی ادر ہینڈ یو آر رائٹنگ لانگ فیچرس. People do not have much time to read all those features. Obviously, then you do what? You actually carry on not what is known to the people. So, آپ کو اس چیز کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ چیزیں ایک تو obviously repeat نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی اپنی مین باڈی میں جو ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ایکسپریشنز ان کی کہ بالکل ضرورت نہیں ہوتی، وہ بالکل یوز مت کیجیے. اس کے لیے ایک سب سے جو اچھی ایڈوائس ہے، جو کہ ہم موسٹلی اپنے جو لکھنے والے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو کہ ابھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، کہ جو
obvious ہے, known ہے, اور جس کے بارے میں لوگ جانتے بھی ہیں, پڑھ بھی چکے ہیں, وہ آپ مت لکھیں. آپ کے پاس نئی بات ہونی چاہیے کرنے کے لیے. تو اسی طرح ہی آپ ایک ریڈر کے سامنے کچھ ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں جو کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے. اب کوشچن جو اس میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ ڈو وی ریئلی نو دیٹ our reader is familiar with all these things? Yes, many a time we do. Because whenever you're writing, there are so many things which are known to the readers, and we know that this is known to the reader because of the fact that is all being displayed at various times, or that is being broadcast, or that is being telecast, or that is being printed already. So there is no need to repeat those things which will be creating a bad impression. اب اس کی مثال ایک بہت سمپل سی ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ پہلے بھی سن چکا ہوں, آپ کوئی اور بات کیجیے. یہ چیز ہے کہ آپ وہ نہیں سننا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف ایک جو والنٹری ریڈر ہے جو کہ چھوڑ بھی سکتا ہے وہ چیز پڑھنا, اگر آپ اس کے سامنے کچھ پرانی باتیں, کچھ نون چیزیں لکھ دیں گے تو obviously وہ ریڈر بور ہوگا and he will not like to continue. Yes, there is another thing to this, where you do what? Where you can write as a passing reference. Passing reference میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں لیکن اس کے آگے ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لائک کہ 1977 میں یہ چیز ہوئی تھی, یہ واقعہ ہوا تھا, یا اکتوبر 2005 میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اب بجائے کہ اس میں آپ یہ لکھیں کہ جی اس ایکسیڈنٹ میں اتنے لوگ جاں بحق ہوئے تھے اور 1977 میں ایسی چیزیں ہوئی تھیں, آپ ایسی چیزیں پوری ڈیٹیل میں نہیں لکھتے, آپ صرف پاسنگ ریفرنس دے دیتے ہیں. جب پاسنگ ریفرنس دے دیتے ہیں تو ریڈر کو ساری کی ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب آپ اس کی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے, اس کے دو جو ہیں وہ آپ کو نقصانات ہوں گے. ڈیٹیل میں جانے سے پہلی بات یہ ہے کہ ریڈر کا مائنڈ ڈائگریس کر جائے گا. ڈائگریس اس حد تک کر سکتا ہے کہ آپ کو جو فیچر ہے وہ اس کو سمجھنے میں مشکل آنی شروع ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا پہلے کے ساتھ لنک ختم ہو چکا ہوا ہے. جو اس میں دوسری چیز ہے وہ آپ کو یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے, وہ یہ کہ جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آپ کا ریڈر جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید ان صاحب کے پاس اور کوئی بات کرنے کی نہیں ہے. اگر ان صاحب کے ساتھ اگر کوئی اور بات کرنے کی ہوتی تو شاید یہ ڈیٹیل نہ دیتے. اس لیے جو ویل نون, جو ٹریڈیشنلی مینشنڈ ایونٹس ہوتے ہیں ان کی آپ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. بہت سارے ریلیجس اینیکڈوٹس ہوتے ہیں, جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہسٹری میں بھی موجود ہیں. اور اگر آپ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جن لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں اخبارات پڑھی ہوں گی, اگر ان لوگوں کو پتہ ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ صرف پاسنگ ریفرنس دیں, آپ مزید اس کے اندر ڈیٹیل مت دیجیے. دس از ون آف دا بیسک تھنگس. ہم لوگ جو بیسک پرنسپل رکھا ہوا ہے وہ یہ کہ نیور ٹرائی ٹو ریپیٹ فرسٹ اینڈ نیور مینشن واٹ از نون. دیٹ از what we try to carry on. Okay? Because we do consider that if a reader is going to read any such story and he knows all these things, then he's not going to like it. پھر ایک اور چیز جس کے اوپر ہمیں اور مزید کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, ہم لوگ جب فیچر لکھتے ہیں تو لوگوں سے بات کر کے آتے ہیں, لوگوں کے انٹرویوز کر کے آتے ہیں. اگر ان انٹرویوز کو آپ دیکھیں اور جب آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی مینشن کر دیتے ہیں جن کا کہ آپ کے فیچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا.
سیکنڈلی بولتے بولتے وہ بعض اوقات ایسا خوبصورت فکرہ یا ایسی کوئی کرسپ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ آپ کے جو ڈائلاگز ہیں ان کے ساتھ، ڈائلاگ سے مراد آبویسلی جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے یا ان لوگوں نے بات کی ہے، آپ ان ڈائلاگز کو ایکسپینڈ مت کیجیے. ایکسپینڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی لمبا فکرہ یوز کیا ہے، کوئی لمبا ڈائلاگ ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے کہ آپ اس کو چھوٹا رکھیں گے. چھوٹا رکھنا آپ کا جو ہے کرسپ ڈائلاگ کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ بھی آپ کی اس مین باڈی کو ایڈورسلی افیکٹ کرے گا، اور اس کا نتیجہ آبویسلی یہ ہوگا کہ آپ کا جو مین سٹرکچر ہے اسٹوری کا وہ ڈھیلا نظر آئے گا، جس کو آپ لوگ اکثر سنتے بھی ہوں گے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور ان کے جو سینٹنسز ہیں وہ بہت کرسپ ہوتے ہیں. تو آپ کے بھی جو سینٹنسز ہیں وہ کرسپ ہونے چاہیے. دوسری طرف جو آپ فیکٹس اور فگرز دے رہے ہیں وہ ریلیونٹ فیکٹس اور فگرز دیجیے. ہسٹری مینشن کرنے سے مراد، جس طرح کہ ہم پہلے بھی پچھلے لیکچرز میں بات کر چکے ہوئے ہیں، کہ جب آپ ہسٹری مینشن کرتے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ہسٹری کی بہت زیادہ ڈیٹیل دیتے ہیں. آپ ہسٹری نہیں پڑھا رہے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے فیچر رائٹر. آپ ہسٹری کریٹ کر رہے ہیں. اینڈ وین یو آر کریٹنگ ہسٹری، یو آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ؟ یو آر ایکچولی referring or giving passing reference to the previous incidents. You are not giving any undue detail. Fine. For instance, اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب پاکستان بنا تھا تو بہت زیادہ مشکلات تھیں اور وہ مشکلات کسی حد تک اب بھی چلی آ رہی ہیں، ایک بات پاسنگ ریفرنس ہو گیا. آپ نے اتنی بات کی کہ مشکلات تھیں. جو بھی آپ کا ایک پڑھا لکھا ریڈر ہے یا جو بھی آپ کا ریڈر ہے اس کو پتا ہے کہ کس قسم کی مشکلات اس ٹائم پہ ہوئی تھیں. ہماری ٹیکسٹ بکس میں بھی لکھا ہوا ہے. تو بجائے کہ آپ ان مشکلات کو مینشن کرنا شروع کر دیں یا ان مشکلات کے حوالے سے فیکٹس اور فگرز دینا شروع کر دیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ فیکٹس اور فگرز بھی دیتے وقت آپ صرف اور صرف ریلیونٹ فیکٹس اور فگرز رکھیے. اس کے علاوہ دوسرے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈلی، جو ان فیکٹس اینڈ فگرز کے بارے میں آپ کو اپنے ذہن میں بات رکھنی چاہیے وہ یہ کہ آپ کے یہ فیکٹس اینڈ فگرز غلط نہیں ہو سکتے. اگر آپ کے فیکٹس غلط ہیں پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو کوٹ مت کیجیے کبھی بھی. سیکنڈلی، اگر آپ کو ڈاؤٹ بھی ہے کہ یہ غلط ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کبھی مینشن مت کیجیے یا اس کو کنفرم کیجیے سب سے پہلے کہ یہ آپ کا فگر ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اور تیسری بات فیکٹس اور فگرز کے بارے میں وہ یہ کہ آپ کلیئرلی مینشن کیجیے، کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. فار انسٹنس، ہم لوگ بعض اوقات اسٹوریز میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی 1986 میں جو تھی وہ اتنی غربت تھی، اتنے پرسنٹ غربت تھی. اس کے بعد 1987 میں اتنے پرسنٹ تھی. آپ کیا درمیان میں کرتے ہیں کہ 1988 جو ہے وہ کھا لیتے، لکھتے نہیں ہیں، اس کو مینشن نہیں کرتے، جو کہ آبویسلی ایک برا اثر پڑے گا کہ جی 1987 بھی لکھ دیا، 1988 نہیں لکھا اور 99 پہ آ گئے. تو اس قسم کی بھی چیز نہیں کرنی چاہیے. اور آپ کے فیکٹس اور فگرز جب آپ مینشن کریں تو ان کو جو ہے وہ سینٹینسز کے ساتھ کنیکٹ کریں. پہلی بات یہ. اگر آپ سینٹینسز کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہتے پھر ٹیبولیشن ڈیولپ کریں. ٹیبلز ڈیولپ ہونے چاہیے. اور مین باڈی میں کسی بھی اخبار، چاہے اردو جرنلزم ہے یا انگلش جرنلزم ہے، آپ ان کو مین باڈی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس مین باڈی کا جو اب ڈویژن ہے وہ مزید جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے. ابھی ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن ٹیبولیشنز بہت زیادہ جو ہیں وہ اپریشیبل نہیں ہیں، کیونکہ ریڈر آپ کو
پڑھنا چاہتا ہے، کاؤنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نے کتنا کس جگہ پہ لکھا ہے. تو اس سلسلے میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ رکھیے. ڈیٹیل اینڈ کیئرفل آبزرویشن. یور آبزرویشن شوڈ بی ڈیٹیلڈ ون. ڈیٹیلڈ not to the extent where it is beyond the comprehension or the requirement of the reader. تو آپ کی اسی مین باڈی میں جو ہیں آبزرویشنز جو ہیں، جو آپ نے کامنٹس دینے ہیں، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ان کو آپ مت لائیے. باقی کیئرفلی اپنے ایکسپیرینسز مینشن کیجئے، اور جتنی آپ ڈیٹیلز دینا چاہتے ہیں ان کو بڑھا کے یا کسی اور طرح مت پیش کیجیے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز جو کہ ہمارے موجودہ جرنلزم میں شروع ہو چکی ہے اور اس ٹائم پہ بہت پاپولر چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک فیچر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی مسلسل ایک پیج کا نہیں ہوگا، اس کے اندر بریکس ہوں گی فار شیور. اب بریکس کس طرح کی ہوں گی کہ اگر کسی سے بات کی گئی یا انٹرویو کیا گیا ہے، کسی بھی ایکسپرٹ کا اوپینین لیا گیا ہے، تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ان ایکسپرٹ کے جو اوپینین ہے، جو انٹرویو ہے، ان کو علیحدہ لکھ دیتے ہیں، بجائے کہ وہ جو اوپینین آپ نے کسی بھی ایکسپرٹ کا لیا ہے اس کو اسی مین باڈی میں ڈال دیں. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ وہ جو مین باڈی ہے اس کے لینتھ زیادہ ہو جائے گی. جب لینتھ زیادہ ہو جائے گی تو نتیجتاً ریڈر کسی حد تک پڑھتے ہوئے کمرشل محسوس کرے گا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے جو موجودہ جرنلزم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سٹائلز ہیں وہ چینج کر دیے گئے ہیں کسی حد تک. باکسز ہم لوگ یوز کرتے ہیں، وہ باکسز اچھی خاصی پاپولیرٹی گین کر چکے ہیں. ان باکسز میں انٹرویوز ڈال دیے جاتے ہیں، کامنٹس اگر کوئی ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں، پھر علیحدہ اگر ٹائم لائن دینی ہے یا بیک گراؤنڈ دینی ہے کہ فلاں سال میں یہ چیز ہوئی تھی، فلاں سال میں یہ چیز ہوئی تھی، وہ ڈال دیے جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ فیکٹس اور فگرز بھی ڈال دیے جاتے ہیں. جس طرح باکسز بنا دیے گئے ہیں ان فیچرز کے پیجز پہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ باکسز بنا دیے جاتے ہیں، ایک تو پیج میں خوبصورتی آ جاتی ہے، سیکنڈلی اس کے علاوہ جو ہمیں چیز بہتر طور پر نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ پکچرز جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں پلے اپ نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ پکچرز اگر پرانی لگائی بھی جاتی ہیں تو پرانی وہ تصویریں لگائی جاتی ہیں جو کہ کوالٹی پکچرز ہوتی ہیں اور جو بہت ریئر پکچرز ہوتی ہیں. جو لوگوں نے تصویریں پہلے دیکھ لی ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو پیجز ہیں کسی بھی نیوز پیپر کے وہ اب بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بہت قیمتی پیجز ہیں، اس لیے آپ نے بہت زیادہ پکچرز وہاں پہ لگانی نہیں ہے. تو ان پکچرز کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ آ گئی ہے؟ وہ جو ہے وہ ان باکسز کے ساتھ آ گئی ہے. ان کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا جاتا ہے کہ ان باکسز کو اسکرین لگا دی جاتی ہے. یہ بھی ایک پیج میکنگ کا پروسیس ہے جو آپ کو ڈیزائننگ میں سمجھ آئے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ایک ریڈر اپنا پیج یوں کھول کے دیکھتا ہے، اس کے سامنے وہ چیز آتی ہے تو اس کو وہ پیج خوبصورت لگتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ باکس ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ رائٹ اپ ہے. اور اچھے نیوز پیپرز میں یا اچھے ڈیزائنرز جو ہیں وہ یہ کیا کام کرتے ہیں کہ اس رائٹ اپ کے ساتھ جن صاحب کا انٹرویو کیا جاتا ہے اس کا ایک بالکل چھوٹا فریم ان کی تصویر کا وہ لگا دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک پیج کے اوپر آپ نے انفارمیشن اس طریقے سے ڈیوائڈ کر دی ہے کہ جو ریڈر ہے وہ بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر فیچر کے یہ ایسپیکٹس ہیں. ان ایسپیکٹس میں سے جن کو وہ پک کرنا چاہتا ہے، جن کو وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے. اب جب اس کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے تو کم از کم وہ کیا کرے گا کہ ایک دو باکسز لازمی پڑھ لے گا. دیٹ از فار شیور.
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کی ریڈیبلٹی ہے، جو آپ کی ریڈرز کا نمبر ہے، وہ بڑھ جاتا ہے. کانسیکوینٹلی آپ اپنے آپ کو لوگوں میں زیادہ فیملیئر بھی محسوس کرتے ہیں. اس طرح ڈیوائڈ کرنے سے مین باڈی کو ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ، ایز اے جرنلسٹ، وہ یہ کہ ہم لوگ ان چھوٹے چھوٹے باکسز کو علیحدہ لکھ لیتے ہیں. کہ آپ نے ایک آرڈنری شخص سے بات کی تھی جو افیکٹی تھا یا جس طرح بھی تھا، آپ نے ایک پیج کے اوپر علیحدہ لکھ لیا ان کو. کسی ایکسپرٹ کا اوپینین لیا، علیحدہ لکھ لیا. بیک گراؤنڈ دینی ہے، بجائے کہ آپ وہ مین باڈی کے اندر ڈال دیں، جس سے کہ ریڈر کو ایسے لگے جیسے اس میں کوئی بے ربطگی ہے. آپ اس کو علیحدہ لکھ دیتے ہیں. وہ کسی طرح جو ہے وہ پیج کے اوپر ہم جو ڈیزائنرز ہیں وہ لگا بھی دیتے ہیں. نتیجتاً ایک خوبصورت تصویر آپ کے سامنے بن جاتی ہے. وہ وقت چلے گئے کہ جب آپ لوگ ایک طرف سے پڑھنا شروع کرتے تھے اور آخر تک پڑھتے جاتے تھے. اب ایسی صورتحال نہیں رہی. اب لوگ جو ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیکھتے بھی ہیں. اسی لیے جو ڈیزائننگ سیکشنز ہیں کسی بھی نیوز پیپر کے، ان کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. تو کیا ہے کہ آپ کے ریڈر کا موڈ چینج ہوا ہے تو آپ کے نیوز پیپر جو ڈیزائنرز ہیں انہوں نے بھی اس ریڈر کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اپنا اسٹائل آف ڈیزائننگ اے پیج بھی چینج کر دیا. دس از واٹ اٹ از. اینڈ ناؤ فیچر رائٹنگ از نو مور اے بورنگ جاب ٹو ڈو، اے بورنگ جاب ٹو ڈیزائن اینڈ اے بورنگ جاب ٹو ریڈ الٹیمیٹلی. آپ اسی مین باڈی کو جو ہے وہ مختلف اینگل سے لے کے ڈویژن کر سکتے ہیں. جو آپ نے ڈویژنز کی ہوئی ہیں ان کو آپ علیحدہ کر سکتے ہیں. بجائے کہ آپ رن ڈاؤن کامنٹس دے دیں، آپ ان کامنٹس کو علیحدہ کر سکتے ہیں اور پھر وہ دوسری جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ملا کے آپ لکھ بھی سکتے ہیں. کیا فائدہ ہوا ہے اس ساری ایکسرسائز کا؟ وہ فائدہ اس طرح ہے کہ جب آپ مین باڈی ایک لمبا رائٹ اپ لکھتے تھے، اب آپ وہ نہیں لکھتے ہیں، آپ چھوٹے رائٹ اپس لکھ لیتے ہیں. سیکنڈلی کیا فائدہ ہوا کہ ریڈر کی انٹرسٹ زیادہ ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو رائٹ اپ ہے وہ انٹرسٹنگ ہو گیا. آپ نے ایک مین رائٹ اپ لکھ لیا، اس کے ساتھ آپ نے کچھ دو تین جو ہیں وہ چھوٹے رائٹ اپس کر لیے. ان چھوٹے رائٹ اپس کے ساتھ آپ پلے اپ بھی کر سکتے ہیں. جس شخص نے کامنٹس دیے تھے ان کامنٹس کو آپ پرٹیکولر اینگل سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مین سٹوری میں ڈال کے آپ یہ کہتے انہوں نے کہا. بالکل ضرورت ہی نہیں. آپ جس طرح میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا، ایک چھوٹا فریم اس شخص کا جس کا کہ آپ نے انٹرویو کیا ان کی تصویر لگا دیں، بجائے کہ اس طرح فل سائز آپ کے سامنے جس طرح پکچر آ رہی ہو وہ لگائیں. بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کراپڈ ہیڈز وی کال اٹ، وہ وہاں پہ لگا کے بجائے کہ یہ لکھیں کہ انہوں نے کہا، انہوں نے اس کے بارے میں ریزرویشنز دیں، ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے وہ کرسپ ڈائلاگز جو ہیں وہ آپ اس پرٹیکولر اسپیس کے اندر یوز کیجئے، تاکہ نہ آپ کا ریڈر جو ہے وہ پریشان ہو پڑھنے کے لیے، نہ اس کو یہ سمجھ آئے کہ شاید یہ اسپیس جو ہے وہ اس کی کریشن میں پرابلم آ رہی ہے. جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یوز کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اینگل سے دیکھتے ہیں، کیا ہوا ہے کہ آپ کا یہ پیج ایک پلاٹ نظر آتا ہے. پلاٹ مینز ایک سٹوری کا جو پلاٹ ہے. کیریکٹرز نظر آتے ہیں وہ پیج کے اوپر بنے ہوئے. ان کیریکٹرز جو سیپریٹ ہیں، بجائے کہ ایک ڈیٹیلڈ بنتے اور ایک ہی سٹوری کے اندر ہوتے، اس طرح وہ آپ کو نظر نہیں آتے. علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کا ریڈر بھی جو ہے وہ بھی اس کو انٹرسٹ لیتا ہے اس میں. دیٹ از دا بیسک تھنگ. You can use it
and you must, because this is what we are following a trend for the last over 5 years. Interestingly, ریڈرشپ بھی فیچرز کی بڑی ہے، اور آج یہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہ ایک جو فیچر ہے وہ از اے سورٹ آف لائف لائن ٹو دی نیوز پیپر. دس از ہاؤ یو کین کریٹ اے سسپینشن آف ویریس اینگلز، ویریس ایسپیکٹس، ویریس ایلیمنٹس، اور ریڈر اپنی ریڈیبلٹی اس میں انہینس بھی کر لیتا ہے. باڈی کو ہم میجر ایریا کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کو بھرے نہیں. بھرنے سے مراد obviously یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں اس کے اندر مت ڈالیں، آپ ان چیزوں کو علیحدہ کر دیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، علیحدہ نہیں کرتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ ٹویٹ نہیں کرنا، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک بہت کوشش کرنی پڑے گی، اور وہ کوشش یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ایسپیکٹس لیے ہیں وہ سارے کے سارے ویل کنیکٹڈ ہوں، وہ سارے کے سارے فورسفل ہوں، اور ان کے آپس میں کوآرڈینیشن. اور جو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے وہ یہ کہ ریپیٹیشن ان ایسپیکٹس کی نہ ہو، اور ایک ہی بات شروع میں کر کے اسی کا جس کا آپ نے انٹرویو کیا ہے پھر دوبارہ ان کے ساتھ مڈل میں جا کے ریفر کریں، پھر ان کو کسی اور پیراگراف میں جا کے ریفر کریں، تو پھر یہ بہت بے ربطگی آ جاتی ہے. بہتر یہ کہ آپ ان کو جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ علیحدہ باکس میں جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. نتیجتاً آپ بہت ساری جو خرافات ہیں ان سے بھی بچ جاتے ہیں. لائک دس از ناٹ اے ویل کنیکٹڈ اسٹوری. آپ یہ بات سننے کے بجائے آپ جو مختلف ہمارے جو لیٹسٹ ڈیزائنس ہیں آپ ان کو یوز کیجئے، اور بریک اپس دے کے اسٹوری کے ان کو علیحدہ کر لیجئے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ فیچر کی مین باڈی جو ہے اس کو افیکٹ کریں. ڈونٹ ڈو اٹ. اگر آپ سے ممکن نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اس اینگل پہ انہوں نے یہ بات کی تھی تو مجھے یہاں پہ مینشن کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اور ایسپیکٹ ہے، کسی ایکسپرٹ کا اوپینین ہے، آپ نے چاہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ مینشن ہو، تو آپ اس کو کہیں اور کسی اور جگہ مینشن کر لیجیے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کمفرٹیبل کس طرح محسوس کرتے ہیں. لیکن جو کچھ آپ کو گائیڈ لائنس بتائی گئی ہیں، آپ ان گائیڈ لائنس کو جو ہے وہ استعمال بھی کیجیے. جب آپ مین باڈی لکھ لیں، یو آر ایکچولی ریچنگ دی کلائمیکس، دا کنکلوژن. بلڈنگ ٹورڈز دی کلائمیکس، دیٹ از دا کنکلوژن، you have to be very carefully. You have to think that you have exhausted all the facts and figures. There was nothing left. And that is only possible, as I mentioned right in the beginning of this lecture, that you should prepare an outline. And if you have to prepare an outline, then you will not omit any of the details, and you will not miss any of the things which you think that this is what has happened bad. Right? Interestingly, such an exercise is always helpful to the writer. جب آپ کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں تو ایک جو چیز آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ this is what is the climax. Climax, not only from your perspective, from the perspective of the reader who has read your whole story. Interestingly, this climax or the conclusion also gives satisfaction to the reader that he has read good feature and something better is coming up next in the climax. This is what is journalism, where when you're talking to somebody, you're writing something, or you're telecasting or broadcasting anything, reader is always interested in knowing what is coming up next, what is going to be the next thing. In climax, he sees that this is the closure, but he expects something new, something interesting. Importantly, this conclusion is not a separate paragraph. This conclusion is what connects the whole of the story. Like you started something from
point 1 and you have moved on to point 7. There runs what? A line between all those things which you have created so far. You have moved from one angle to another, but these all are well connected. This conclusion is actually proving your point which you have mentioned in the lead or intro. Your intro is being substantiated or being qualified by your conclusion. Remember, if your lead is not connected to your conclusion, then it is a really bad thing. The question which you have given reason to in the intro, in the lead, you have to answer those questions in the end. It is not like this that you are not answering those questions and you are leaving the conclusion unending. You have to give a qualifying answer, the final answer, and your conclusion. That is what it stands for. So, connecting the conclusion to the intro so that the unity is formed. Main body is actually connected to what? Connected to your intro, then connected to your conclusion. Though many people think that it should be kept short, but it is not necessary. We believe that your conclusion not necessarily should be of one paragraph, it can be of 2 paragraphs. But your penultimate or second to the last paragraph should be building up to the conclusion. It can be kept short and one can try to do it, but if it is not possible, like as discussed in the intro lecture, if you can't keep it to 1 paragraph, then there can be a problem. So you can use 2 paragraphs. That's not as such a fixed rule that your conclusion is always of 1 paragraph. It is not like this. You can sum up your thesis in 2 paragraphs. That's a better thing if you cannot do it in 1 paragraph or making that paragraph too lengthy. That's to do what? Which will become bit of boring or out of place. Secondly, there should be what? You can come up with a further question in the concluding paragraph. A question which can lead to make the reader think about something else. You can also conclude your feature with an anecdote or a quote or a story that this situation happened in that particular year and today we are facing the same story. So this is what you can do as well. It is not necessary that you can't ask a question in your story, you can't, in your conclusion, you can't ask a reader to think about it, or you can't give an example. It is possible. This is what you have to do. One of the last portions of today's talk is the length. Most of the time, quite a few novices will ask a very simple question. سر اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے, ہم کتنا لمبا یہ فیچر لکھیں؟ اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, as long as you can keep it interesting. So feature, as long as you can keep it interesting. If you're going to write a boring feature, then it is better that you don't do work. So as such, there is no specification. What we usually believe is from 2 to 3 paragraphs, one can have 15 to 20 pages of feature, but it depends what you are doing. If you can keep it interesting, even in 20 pages, that's not a problem. 20 pages, obviously, I'm not talking about the pages of the newspaper, but I'm talking about the written pages. So that depends what work have you done and
what is the requirement. However, reader's interest is the actual yardstick of the length. There is no as such formula which should be considered. Thank you very much. Assalamu alaikum.